औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है यौमुल कुद्स स्पेशल और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र और अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूँ। माह रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा और तमाम उम्मत मुसलमा में यौमुल कुद्स के नाम पर रैलियाँ भी निकली। आपने जो आज लंदन में मुज़ाहरा हुआ उसकी लाइव कवरेज भी देखी। दुनिया भर से यही पैगाम गया है उन इस्राएली शिद्दत पसंदों को कि ये जो आपने बर्बरियत का तकरीबन अब तक जो इतलात आई हैं 800 से ज़्यादा शहादतें हो चुकी हैं और इसमें बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं, इसकी भरपूर मज़म्मत की गई है। और आज के हमारे इस प्रोग्राम में इसका मकसद यही है कि आपको इस हवाले से अवेयर किया जाए, आपका एहतजाज भी पूरी दुनिया तक पहुँचाया जाए। अल-कुद्स डे होता क्या है, इस हवाले से इसकी अहमियत क्या है, कब से इसका आगाज़ हुआ और अब जो इन मौजूदा हालात में इसकी अहमियत और भी बहुत ज़्यादा हो गई है, इस हवाले से रहनुमाई के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अल्लामा सैयद अब्बास आबदी साहब। अल्लामा साहब आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं अमूमन इस वक्त हमारा इफ्तार विद हिदायत प्रोग्राम होता है, लेकिन आज का ये खुसूसी दिन है, इस हवाले से आपकी कॉल्स को भी हम शामिल करेंगे। अल-कुद्स डे के मुतालिक जो आपका एहतजाज है, आपका जो जज्बा है, वो भी हम शामिल करेंगे। और ये भी याद दिलाता चलूँ कि आज इफ्तार का वक्त लंदन में 9:14 है और तकरीबन उसी वक्त तक हमारा ये प्रोग्राम रहेगा। यौमुल कुद्स की जो तारीख़ी पस मंज़र है, इसकी अहमियत है, इस हवाले से बात करते हैं जनाब अल्लामा सैयद अब्बास आबदी साहब से। बिस्मिल्लाह। शुक्रिया आपका। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना सय्यिदिल अन्बियाइ वल मुरसलीन हबीब इलाहिल आलमीन अबी ज़हरा मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू फ़तमस्सकुमुन नार सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सबसे पहले फ़ारूक भाई आपकी खिदमत में तमाम नाज़रीन और नाज़रात की खिदमत में सलाम मोहब्बत व अक़ीदत पेश करता हूँ। साथ ही साथ जुमतुल विदा की मुबारकबादी भी पेश करता हूँ कि ये एक अज़ीम दिन है कि जिस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस महीने के मरहूमीन में शुमार फरमाए और हमें इस महीने से महरूम जो लोग हैं उनमें शुमार ना फरमाए, क्योंकि आज के दिन जो है ये फ़ैसले हो जाते हैं कि कौन इस महीने से मरहूम हुआ और कौन इस महीने में महरूम हुआ। अल्लाह हमें मरहूमीन में से शुमार फरमाए और महरूमीन में से हमारा शुमार ना फरमाए। इनक़िलाब इस्लामी की कामयाबी के साथ ही इमाम ख़ुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने वहाँ के इसराइली सिफारत खाने को छीन कर फ़लस्तीनियों के हवाले करते हुए ऐलान किया कि फ़लस्तीनियों की मज़लूमियत और उन पर होने वाली जितनी भी ज़्यादतियाँ हैं उसके ख़िलाफ़ पूरी दुनिया के मुसलमान एहतजाज की आवाज़ बुलंद करें जुमतुल विदा को, जो कि तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बहुत सिग्निफ़िकेंट दिन है। हर मुसलमान को एहसास है कि ये जो जुमा है ना बहुत अहम है, हमारी अपनी तकदीरों के जिसमें फ़ैसले होते हैं, हमारी अपनी मुस्तक़बिल की रोशनी इससे वाबस्ता है। तो क्यों ना उम्मत मुस्लिमा इज्तिमाई तौर पर फ़लस्तीनियों की मज़लूमियत को समझें और ज़ालिमों के ख़िलाफ़ एहतजाज करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में सूरह ज़ुमर में फ़रमाया कि ख़बरदार ला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू, जो लोग जुल्म करते हैं उनकी तरफ झुकाव मत रखो, तुम्हारा क़ल्बी झुकाव भी उनकी तरफ नहीं होना चाहिए। कोई सपोर्ट ज़ालिम की तुम ना करो। क्यों? फ़तमस्सकुमुन नार, अगर तुम ऐसा करोगे तो ज़रूर जहन्नम में डाल दिए जाओगे। मुसल्लम है कि अगर इंसान ज़ालिम की सपोर्ट करेगा या जुल्म करेगा या ख़ामोशी से ज़ालिम को हौसला देगा, शह देगा, वो जहन्नम में जाएगा। इसमें किसी तरह की कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अब हमारे लिए मजबूरी है कि हम मौला अली अलैहिस्सलाम कुरान और अली को एक साथ अमल के काबिल समझते हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कूना लिज़्ज़ालिम खस्मन वलिल मज़लूम औना, कि ज़ालिम के मुकाबिल में सख्त हो जाओ और मज़लूम की हमेशा हिमायत करते रहो। अब मज़लूम चाहे वो अपना हो
چاہے وہ تمہارے اپنے مسلک کا ہو، مذہب کا ہو، یا پھر کوئی بھی انسان ہو، اگر کوئی بھی مظلوم ہے ریگارڈلیس اس کے ریلیجن کے، تم کو چاہیے کہ مظلوم کی حمایت کرو اور ظالم کے خلاف ہو جاؤ، چاہے تمہارا سگا بھائی کیوں نہ ہو، تمہارا اپنے خاندان والے کیوں نہ ہو، ظلم کے خلاف تمہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا دین ہے۔ قرآن اور مولا کائنات کے اس فرمان کے ساتھ ہم جو قرآن و اہل بیت باہم دونوں کو تمسک کے قابل سمجھتے ہیں، ہمارے لیے کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے بہت سارے لوگ کہتے رہے ایران کو اور امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو کہ فلسطین میں تو کوئی شیعہ نہیں ہے، آپ ان کی کیوں اتنی مدد کرتے ہیں؟ فرمایا میرے مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر مظلوم شیعہ ہوں تو ان کی مدد کرو، کوئی بھی شیعہ ہو دنیا میں، ہم کوئی بھی مظلوم ہو دنیا میں، ہم اس کی حمایت کریں گے۔ اور فلسطینیوں پر ظلم ہوا ہے چاہے وہ شیعہ نہیں ہیں، ہم ظلم کے خلاف ہیں، مظلوم کے حامی ہیں۔ تو اسی نقطہ نظر کو لے کر کے دنیا بھر میں ریلیاں اور احتجاج، مظاہرے سب ہونے لگے۔ الحمدللہ اس وقت ایران سراپا احتجاج تھا۔ نماز جمعہ کے بعد تمام شہروں اور دیہاتوں میں تک عوام سڑکوں پر تھی اور آواز احتجاج کی اتنی بلند تھی کہ پوری دنیا دنگ رہ گئی، اس لیے کہ ہر سال تو کرتے ہی، لیکن اس سال عجیب انداز میں ہی لوگوں کا ولولہ اور جذبہ تھا۔ یہی نہیں کہ صرف ایران میں، عراق میں، بغداد کے اندر، نجف کے اندر، کربلا کے اندر بھرپور مظاہرہ عراق میں ہوا، پھر مڈل ایسٹ کے کچھ علاقوں میں بھی ہوا۔ اگرچہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو شیخ نشین ہیں انہوں نے کچھ جگہوں پہ پابندیاں بھی لگا دی تھی کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، حالانکہ کس کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں یہ نہیں سوچتے، اور بس یہ کہ نہیں بھائی یہ قدس ڈے جو ہے نا یہاں نہیں ہوگا۔ الحمدللہ پاکستان میں بھی ٹھیک ٹھاک مظاہرے ہوئے ہیں اور سلسلہ اس کا جاری ہے، انڈیا میں ہوئے ہیں، بینکاک میں، دنیا میں بہت سارے۔ ابھی اندازہ لگائیے کہ جب ظلم کے خلاف بولنا ہے تو جاپان کے لوگوں نے تک جو ہے نا خاموشی کے ساتھ اسرائیل کے مظالم کے خلاف جو ہے نا انہوں نے احتجاج کیا، اور غزہ کے جو مظلوم عوام ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کی۔ آج ہم یہ جو شملہ پہن کے آئے ہیں یہ بھی فلسطینیوں کے ساتھ سالیڈارٹی کے لیے، اظہار یکجہتی کے لیے ہے کہ ہم دنیا کے تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ وقت آئے گا کہ مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی مظلوموں کی حمایت کے لیے اٹھیں گے، اور دنیا دو ہی حصوں میں تقسیم ہونے والی ہے، یا تم ظالم کے ساتھ دو یا مظلوم کے ساتھ دو۔ ظالم کے ساتھ ہو تو پھر دجال تمہارا رہنما اور رہبر ہوگا، اور اگر مظلوم کے حامی رہو گے تو امام مہدی تمہارے امام اور تمہارے رہنما ہوں گے، اور دنیا اسی طرح دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ پھر جو فائنل وار ہوگی نا، جو آخری معرکہ حق و باطل، اس میں آپ دیکھیں گے کہ ظالم اور مظلوم کے درمیان جنگ ہوگی، اور مظلوم کو اللہ سبحانہ وتعالی یقیناً فتح دے گا، کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے، اس کا ارادہ ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ہم زمین میں جو ضعیف کر دیے گئے، کمزور کر دیے گئے، ان پر عذاب اور ان پر سختیاں برتی گئیں، ظلم پہ ظلم ان پر کیا گیا، وہ جو پسی ہوئی قومیں ہیں ہم ان کو اٹھائیں گے، اٹھا کر اس زمین کے وارث انہیں بنائیں گے، اور وہی ہوں گے جو دنیا میں رول کریں گے۔ یہ ہے قرآن مجید کا وعدہ۔ اسی وعدے کی بنیاد پر ایران کے رہنماؤں نے بارہا کہا ہے کہ اسرائیل یقیناً فنا ہوگا، تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید انہوں نے کوئی ارادہ کیا ہوا ہے کہ یہ جا کے کوئی بم ماریں گے۔ نہیں بابا، یہ اللہ کا ایک پورا پلان ہے کہ تم جو چاہے کر لو اس دنیا میں، لیکن اسی دنیا کے اندر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ظالم کو مٹنا ہوگا، فنا ہوگا، برباد ہونا پڑے گا، اور مظلوم کو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی اسی دنیا میں، قیامت میں نہیں، اور مرنے کے بعد جو آخرت میں ثواب ملنے والا وہ نہیں، اسی دنیا میں دکھائے گا، تاکہ یہ بات کوئی نہ کہہ سکے کہ اللہ نے دین تو بھیجا تھا لیکن اس دین پر کسی نے زمین پر عمل نہیں کیا، یہ نہ ہو، بلکہ اس کو پراپر امپلیمنٹ کرے گا، اور گلوبل انٹرنیشنل یونیورسل گورنمنٹ قائم ہوگی، جس کی سربراہی ہم سب کا آقا و مولا امام مہدی علیہ السلام کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔
جی بالکل، اور خصوصی پروگرام ناظرین اس میں بریک کے بعد آپ حصہ لیں گے، لیکن کچھ ایسے اہم ترین علامہ صاحب، ایک تو بین الاقوامی برادری جسے ہم کہتے ہیں، اور ایک ہے مسلم برادری جس میں عوام میں شعور اور بیداری وہ نظر آ رہی ہے، وہ اس وقت خاص طور پہ ان حالات میں جہاں 800 سے زائد شہادتیں ہو گئی ہیں. لیکن بین الاقوامی برادری دیکھیں، کچھ ایسی تنظیمیں خاص طور پہ UNO، کچھ ایسے ممالک جو جی ظلم ہو گیا وہ وہاں پر چڑھائی کر دی، وہاں پر جمہوریت آئے گی، وہاں پر انصاف دلائیں گے. یہ بڑے ممالک، یہ بڑی تنظیمیں، ان کی طرف پہلے آپ کے کیا کومنٹس ہیں، اور پھر امت مسلمہ اس حوالے سے. یہ جتنی تنظیمیں بین الاقوامی ہیں یہ پاپٹ ہو گئی ہیں، یہ اس وقت کے دجال اور استعماری اور استکباری قوتوں کے ہاتھ میں کھلونا بن گئی ہیں. ورنہ آپ دیکھیے وہ کتنا مذاق اڑا رہا ہے کہ غزہ میں جو UNO کے مدرسے تھے ان پر بھی اٹیک کر کے بتایا کہ تم بھی کچھ نہیں ہو میرے نزدیک. یعنی یہ جو اسے جرت اور گستاخی اس حد تک حاصل ہے وہ کس لیے ہے؟ اس لیے ہے کہ جو بڑی طاقتیں ساری کے ساری جو ہیں وہ یہ تمام جتنے حقوق انسانی کے نام پر بنی ہوئی تنظیمیں ان سب کو کنٹرول کر رہے ہیں. تھوڑا بہت بھیک دے دیتے ہیں ڈونیشن کے نام پر اور ان کو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں. یہ بان کی مون ہے یا کوئی اور ہے، یہ بیچارے ان کے پاس کوئی چیز اپنی طرف سے فیصلے کرنے کے لیے ہے ہی نہیں. یہ کہنے کے لیے تو ہیں کہ بین الاقوامی جنرل سیکریٹری ہیں جناب بان کی مون. بان کی مون کیا ہے؟ وہی بولے گا جو امریکہ اور اسرائیل کی منشے کے مطابق ہوگا. تھوڑا بہت بیلنس کرنے کے لیے لفظوں کو ادھر ادھر کرتے ہیں، ورنہ یہ جو منشا ہوگا امریکہ کا اور اسرائیل کا اسی کے مطابق وہ بات کریں گے. لہٰذا ان سے کوئی توقع رکھے کہ یہ کوئی آپ کو حق دلائیں گے، یہ توقع خود جو ہے وہ بے بنیاد ہے، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں گے مسلم رہنما. پھر مسلمانوں میں بھی دو قسمیں ہیں نا. ایک تو عوام ہے، عوام الناس ہمیشہ تیار ہے ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے. دوسری قسم جو ہے نا مسلمانوں کے اندر رولرز کی ہے. افسوس صد افسوس کہ یہ جتنے بھی اس وقت عرب ممالک میں بیٹھے ہوئے شیخ رولرز حاکم حکمران ہیں، یہ سب کے سب مردہ انسانوں کی طرح مرے ہوئے، جیسے ان کو کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی ہے، غزہ کی کوئی فریاد وہ سن نہیں پا رہے ہیں. اور یہ ایک اجتماعی انہیں جیل میں رکھا گیا ہے اور انہیں سزا دی جا رہی ہے، ان کو ادھر ادھر جانے کی بھی اجازت نہیں ہے. اس پر وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، ذرا برابر بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے، احساس کا نام تک نہیں ہے. میں حیران تھا آج جمعہ کی نماز میں دیکھ رہا تھا کہ وہ جو خادم حرمین شریفین ہے، وہ جو امام کعبہ ہے، وہ کیا بولے گا. بہت مشکل سے آخر میں اس نے سب کو دعا کرتے ہوئے کہا کہ جو فلسطین میں جو شہید ہو گئے ہم ان کی مغفرت کی دعا کریں گے. تم دعا کرنے کے لیے رہ گئے ہو؟ کیا تم کچھ نہیں کر سکتے ہو؟ آج امت مسلمہ کیا اس حد تک بے بس اور لاچار اور عاجز آ گئی ہے کہ تم دو چار بول بھی نہیں بول سکتے ہو اسرائیل کے خلاف، خالی دعا کر کے کام چلا رہے ہو؟ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حقیقت حال یہ ہے کہ اس وقت امت مسلمہ پر جو یلغار ہے وہ دونوں جانب سے ہے، باہر سے بھی اندر سے بھی ہے. باہر سے زائنسٹ قوت صہیونی طاقتیں ہیں، دجال ہے، بڑی طاقتیں استکباری طاقتیں ہیں، اور اندر سے یہ جو یہود نما سعود ہیں، یہ آل سعود، یہ جو شیخ ہیں، یہ جو اپنی ریال اور اپنی درہم و دینار کو مسلمانوں کے قتل عام کے لیے لگا رہے ہیں اور اپنی عیاشی کے سامان مہیا کر رہے ہیں اور اپنی کرسی کی خاطر وہ ہر ظلم کو کرنے کی اجازت دے کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہیں. تو اگر ہم احتجاج کے لیے بھی نکلیں تو ہمیں معلوم ہو کہ ہمارا دشمن کون ہے. دشمن ہمارے دو ہیں، باہر کا دشمن اور اندر کا دشمن. باہر کا دشمن کون ہے؟ استکباری طاقتیں ہیں ساری کی ساری. اس میں جو زائنسٹ ہے، جو آپ سب کے سامنے ہے، صہیونی قوت جو اسرائیل کے نام پر ہے. دوسری طرف مسلمانوں کے اندر کلمہ پڑھتے ہوئے ان کا ساتھ دینے والے اندرونی جو دشمن ہیں وہ ہیں آل سعود، اور ان کے ایما پر جتنے بھی یہ جو سلفی وہابی کام کر رہے ہیں اپنے اپنے ملکوں میں، اپنے اپنے علاقوں میں، یہ دشمن ہیں دو. ان دونوں کا ہمیں مقابلہ کرنا ہوگا، ان کے خلاف آواز بلند کرنی ہوگی. اور الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں بیداری بہت ہے.
امت مسلمہ کے اندر بھی بیداری ہے، غیر مسلمانوں کے اندر بھی بیداری آ گئی ہے، وہ سمجھ گئے ہیں کہ اسرائیل اور سعودی عرب میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ بالکل صحیح، اور جیسے بیداری کی بات ہو رہی، آج بھی ایسے مناظر دیکھے کہ یہودی خود اس احتجاج میں شامل تھے۔ اچھا، آتے ہیں تھوڑا سا پاکستان کے، جو آج یوم غم بھی تھا، یوم احتجاج، پاکستانی پرچم سرنگو رکھا گیا۔ کل پتہ چلا $10 لاکھ جو ہیں نواز شریف صاحب نے اعلان کیا فلسطینی کی امداد کے لیے، یوم سیاہ منایا گیا۔ لیکن یہ جو ایک سلسلہ تھا کہ پرچم سرنگو ہیں، ہمارے وزیر اعظم ابھی تک سعودی عرب میں عمرے کی ادائیگی کے لیے وہ واپس ہی نہیں آ رہے، تو کچھ ایسے جو ہم جیسے اندر والوں کی ساتھ لڑائی کرنے کی بات ہوئی، کچھ سال پہلے یوم القدس پر کوئٹہ میں ڈائریکٹ فائرنگ ہوئی، جو اسرائیلی جو کام کرے وہ ہم پہلے خود کر چکے ہیں، تو کہاں سے آغاز کریں؟ پہلے بیرونی لوگوں سے ہم لڑیں یا اندر سے پہلے صفائی؟ یہ تو دونوں دشمن ساتھ ساتھ چونکہ مل کر آپ کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، تو آپ کو بھی ان دونوں کو مل کر کے خطاب کرنا ہوگا، ان کو ٹیکل کرنا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ ہم پہلے ایک کو دوسرے کو، وہ تو الگ الگ نہیں کر رہے، وہ ایک ساتھ کر رہے ہیں، وہ ایک ساتھ یلغار کیے ہوئے امت مسلمہ کو، دونوں اسلام کو بھی بدنام کریں، مسلمانوں کو بھی ماریں، دو کام کریں، اسلام کو بھی بدنام کریں، لا الہ الا اللہ زبان پر ہے، اور اسلامی اسٹیٹ یہ وہ آئیسس کو آپ دیکھ لیجئے، اور ساتھ ساتھ اسلام کو بدنام کرنے کے ساتھ ساتھ ظلم بھی کریں، مسلمانوں کو بھی قتل کریں، اسلام کو بھی بدنام کریں، مسلمانوں کو بھی ماریں۔ یہ دہشت گردی اور یہ جتنی دنیا میں قتل و غارت گری ہے، انہی دو دشمنوں کی ملی بھگت سے ہے، اور ہمیں جب بھی آواز اٹھانی ہے دونوں کو ساتھ رکھ کے اٹھانی ہے، الگ الگ ان کو نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ دونوں ملے ہوئے ہیں۔ جیسے آواز بلند کی جاتی، جیسے وہ دوربین نگاہیں جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 35 سال پہلے انہوں نے آج کے یہ یوم القدس کے حوالے سے آغاز ہو گیا احتجاج کا، لیکن کیونکہ وہ شیعہ تھے، کیونکہ وہ ایرانی ملک کے رہنما تھے، بعد میں اب جو یوم القدس ریلیاں ہیں کیونکہ شیعہ زیادہ نکالتے ہیں، ہم نے نیا نام یوم احتجاج کر لیا، یوم غم کر لیا، یوم القدس کا نام بھی نہیں لیں گے کیونکہ وہ شیعہ کرتے ہیں۔ تو یہ کیا مسئلہ ہے کہ ہم یہی تعصب ہے جو مسلمانوں کو لے ڈوبے گا، آج بھی لے ڈوبا ہے، کل بھی ان کو اور تباہ کرے گا۔ اس تعصب سے ذرا ہٹ کر دیکھو کہ ان کا مقصد کیا تھا، اس میں فائدہ کیا ہے۔ افسوس، صد افسوس کہ یہ جو آئیسس کے مفتی نے جو بات کہی ہے، یعنی دن دہاڑے اتنی ساری دنیا میں میڈیا کے، الیکٹرانک میڈیا کے ہوتے ہوئے بھی، اور حقیقتوں کو ہر کوئی اچھی طرح درک کر سکتا ہے، اس کے باوجود بھی ایسا جھوٹ صرف اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے کہ جناب پورے کے پورے غزہ کے لوگ شیعہ ہیں، ان کی مدد نہ کی جائے کیونکہ شیعوں کی مدد ہو جائے گی۔ یہ عجیب و غریب اسرائیلی ایجنٹس ایسی بات کرتے ہیں، وہ مفتی بھی ہیں۔ ذرا ان سے پوچھے کوئی کہ ان میں سے کوئی ایک بھی تم کو نظر آیا کہ جو کہتا تھا کہ ہم شیعہ ہیں؟ کوئی ایک بھی مرنے والا جو بچہ تڑپ رہا ہے وہ کہاں یہ کہہ رہا ہے کہ میں سنی ہوں یا شیعہ ہوں؟ تم نے یہ جو تفریق پیدا کر کے اسرائیل کی سپورٹ کی ہے نا، تو صاف تم بتا رہے ہو کہ ہم انہی کے پروردہ ہیں، اسی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، ہم کہیں اور سے نہیں آئے، وہیں سے آئے۔ تو امت مسلمہ کو سمجھنا چاہیے کہ جھوٹ پہ جھوٹ بولا جاتا ہے سراپا۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ ہمارے پروگراموں میں جب ہم کسی اہل سنت بزرگ عالم کا نام لیتے ہیں تو وہ بھی شیعہ ہو گئے تھے، وہ بھی شیعہ ہو گئے، جو ان کی مرضی سے ذرا ہٹ جائے وہ شیعہ ہو جاتے ہیں۔ یہ سوچ جو ہے نا بنو امیہ کی سوچ تھی کہ جہاں کوئی اہل بیت کی فضیلت کو کوئی بیان کرے اس کو تم شیعہ کہہ کے اسی جرم میں اس کو قتل کر دو، اور وہی کرتے رہے۔ ایک آدمی کو صرف اس کا نام علی تھا، علی، اور کچھ اس نے قصور نہیں کیا تھا، اور وہ شیعہ بھی نہیں تھا، اس کو صرف اس لیے کہ اس کا نام علی ہے مار ڈالا، اور ابھی وہی کر رہے ہیں۔ اب بلوچستان میں وہی کر رہے ہیں، وزیرستان میں وہی کر رہے ہیں۔ یہ بھی نہیں، وہ تو مذہب کا بعد میں پتہ چلے گا نا کون ہے، صرف نام پوچھ کے جناب، نام علی، رضا، حسین، جناب حسن، مہدی، یہ جعفر، باقر، یہ خالی نام۔ دیکھیں اس سے اندازہ آپ لگائیے کہ کس حد تک بغض ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے کہ وہ مذہب کو بھی اب جاننے کی زحمت نہیں کرتے، بس یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ نام کیا ہے، نام وہی اہل بیت کا نام ہے، بس اسے یہی بنو امیہ اور یزیدی ہے جو کر رہے ہیں۔ تو اس طرح تو وہ کرتے رہیں گے، لیکن امت بیدار ہو گئی ہے۔ آج آپ دیکھیے مسلمان، سنی، شیعہ، دیوبندی، اہل حدیث آج اسرائیل کے خلاف ہے اور فلسطینیوں کے حامی ہے۔ آج غزہ کی سپورٹ میں یقیناً ہر بیدار دل انسان ہے، حتیٰ جو غیر مسلم ہے وہ بھی ہیں، گورے بھی ہیں۔ اب ذرا میں کہوں گا کہ اگر ہو سکے تو وہ کچھ فوٹیج بھی ساتھ ساتھ دکھاتے جائیں تاکہ
جو اس میں جو غیر مسلم بھی شریک ہوئے ہیں ان کو دیکھیے، کالے گورے سب نے شرکت کی ہے. تو یہاں تو ان کے تو ہتھ کنڈے سارے ختم ہو گئے کہ بھئی وہ شاید ایران چونکہ سپورٹ کر رہا ہے. اب دیکھو کیا لاجک بنائی ہوئی ہے، دلیل کیا بنائی ہوئی ہے کہ غزہ کے لوگ شیعہ ہیں. کیوں شیعہ ہیں بھائی؟ دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ انہیں ایران سپورٹ کرتا ہے. اچھا اب ایران جس کو سپورٹ کرے گا اس کا مذہب کچھ بھی ہو وہ شیعہ ہو جائے گا تمہاری نگاہوں میں. یہ تو تمہاری سوچ ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ شیعہ اس وقت حق و حقیقت کے ساتھ یہ بغیر پرواہ کیے کہ کون کس مذہب کا ہے، صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ مظلوم کون ہے، ظالم کون ہے، اور مظلوم کے حامی ہوتے ہیں. تو تمہاری سوچ یہ ہے کہ جو یہ سپورٹ کریں وہ جناب خود بخود شیعہ ہو جائیں گے. جی ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، اور اب جیسے فوٹیج علامہ صاحب بتا رہے ہیں بین الاقوامی طور پہ جو یوم القدس ہے اس حوالے سے اس پر احتجاج بھی ہوا، اور ہر جگہ احتجاج بلند طور پہ. اچھا 2 منٹ کے بعد ہم تقریباً آپ کو یہ فوٹیج ہم تیار کر رہے ہیں، آپ کو دکھائیں گے. اچھا علامہ صاحب، ایک تو جیسے بیداری ہے، شعور ہے، لیکن کیا یہ کافی ہے؟ ان زخموں پر جو مرہم رکھا گیا، بس آج کا دن ہم نے منا لیا، ہم عید کی بھی تیاریاں کریں گے، تو کیا بس بات ختم؟ ظلم کا سلسلہ جب تک جاری ہے ہماری ذمہ داری بھی اسی طرح جاری ہے. ظلم جب رک جائے تو آپ جشن منائیں، خوشیاں منائیں کہ ہاں جی احتجاج جس مطالبے کے لیے تھا اب وہ احتجاج اس لیے نہیں ہوگا کہ مطالبہ پورا ہو گیا. کیا وہ وقت آ گیا ہے؟ نہیں، ابھی سلسلہ جاری ہے. عید چونکہ ایک سنت ہے اور ایک ہماری زندگی کا حصہ ہے، اس کی نماز پڑھنا اور فطرانہ دینا، وہ عبادات اپنے ساتھ چلتے رہیں. عیاشی کی طرف ہمیں نہ جائیں. ہم دنیا کو اپنی زرق و برق کی آباد کرنے کے چکر میں یہ نہ بھول جائیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کھانا نہیں رکھتے ہیں، تڑپ رہے ہیں، بے چین ہیں، ان کی علاج کے لیے دوا کا کوئی انتظام نہیں ہے. ان سب مظلوموں کا بھی ساتھ ساتھ خیال رکھیے. کوئی حرج نہیں ہے کہ عید بھی ساتھ ساتھ منائی جائے، لیکن سلسلہ احتجاج کا بھی اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا وہ اس وقت تک رہنا چاہیے جس وقت تک ظلم رہے. بالکل صحیح. بس یہی مقصد ہے کہ جو بھی دن آئے اس کو ہم مناتے ہیں، لیکن اس کے اگلے دن وہ پرانا جو پاسٹ ہے وہ بالکل بھول نہیں جانا چاہیے. جو اس وقت شدت کے ساتھ ہلاکتیں اور شہادتوں کا سلسلہ وہاں پہ جاری ہے، اس حوالے سے ہم نے آواز اپنے بلند کرتے رہنا. اور جیسے آغاز میں علامہ صاحب نے قرآن پاک کا حوالہ دیا کہ جس نے ظالم کی حمایت کی اور ایسا کرنے والا بالکل قرآن پاک کا اقرار ہے، حکم ہے کہ یہ سراسر جہنمی ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. لیجئے بین الاقوامی طور پہ جو بہت سے ایسے مظاہرے ہوئے ہیں اس کی فوٹیج دیکھتے ہیں، پھر بریک کرتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں.